बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उनके बेशुमार मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे जब हम ये कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां नौजवान लड़के और लड़कियों की तादाद सबसे ज़्यादा है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं और चाहे वो पढ़ नहीं सके हैं, या चाहे वो देहात में रहते हैं, चाहे वो शहरों में रहते हैं, या वो डिसेबल्स हैं या ट्रांसजेंडर हैं। और इसी तरीके से जब हम नौजवानों की दर्जा बंदी करते हैं तो उनके मसाइल की नोयत भी मुख्तलिफ होती है। आज मेरे साथ इस मुकालमे में पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और मुसन्निफ़, और मैं उनको बाकायदा ये समझता हूँ कि नौजवानों के बड़े रहनुमा उस्ताद, फ़िक्री उस्ताद सैयद कासिम अली शाह साहब मेरे साथ हैं। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा कासिम साहब, अगर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है, चाहे उसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, उनके मसाइल की दर्जा बंदी अगर आपको करनी हो तो आप किस तरह से देखते हैं उसको? सुलेमान आबिद साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, और इसका मैं इजहार वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ कि ये सनद रह जाए हमेशा के लिए कि मेरी आपसे जो दोस्ती और मोहब्बत है वो ऐसी को बेगर्ज किस्म की दोस्ती और मोहब्बत है। और हम सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताते चलें कि हम भी गाहे बगाहे दोनों दोस्त बैठ के गप लगाते हैं। बस तरतीब में कुछ लोग पहले रिकॉर्ड होना शुरू हो गए और सुलेमान आबिद साहब ज़रा देर से रिकॉर्ड मेरे साथ हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई मुबालगा नहीं है। ये कहूँ कि मैं ज़िंदगी में कई ऐसे काम हैं जिसका मशवरा सुलेमान आबिद से लेता हूँ और फिर काम करता हूँ। तो अब सर रह गया कि यंगस्टर्स के मसले क्या हैं सर। मैं सर दर्जा बंदी तो नहीं, लेकिन मैं कई मसले बता देता हूँ ताकि दर्जा बंदी मुमकिन है मुझे सुनने वाला एक यंगस्टर के लिए कोई टॉप प्रायोरिटी पे कुछ हो, दूसरे के लिए कुछ और हो। सर सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरी नज़र में है वो डायरेक्शन ना होना है सर। अच्छा, डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आंख से नहीं देखी जा सकती। ये अपने अंदर एक कंपास होता है जो बताता है कि मैं ठीक जा रहा हूँ। यानी हम भी, आप ज़िंदगी के पिछले कुछ 5 दहाइयाँ गुजार चुके हैं, मैं 4 दहाइयाँ गुजार चुका हूँ। हम भी देखते हैं, हमारी भी एक सिमत है, बिल्कुल ठीक है, और हम भी एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म करते हैं। एनालिस्ट के तौर पे ओपिनियन देते हैं कि यार शाह साहब तुसी इंज नहीं करना, ए तुसी करना है, ए नहीं करना। मैं आपको कहता हूँ भाईजान ए कमज़ोरी है थे इम्प्रूव कर लो। ये जो सरात है ना, रास्ता, ये बड़ी एक बड़ी ब्रॉडर टर्म की चीज़ है। मोटरवे की 3 लेनें होती हैं, जो ज़िंदगी की शाहरा है ना सर उस पर कोई 3 लेने नहीं, ठीक, उस पर एक लाइन है, एक लाइन। उसमें भटकने के, गिरने के, गलत होने के डिग्री पे बड़े चांस हैं। एक डिग्री पे आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, आप ऊपर चले जाएंगे या नीचे आ जाएंगे। अब सर ये सिमत जो कि एजुकेशन सिस्टम को देनी चाहिए, वो ज़राए क्या हैं सर? तालीम का निज़ाम सबसे बड़ा ज़रिया है। यानी मैं कहता हूँ कि तालीम का निज़ाम वो यूनिट है, फैक्ट्री है जिसमें से गुजरने सर कच्ची छोड़ेगा, ठीक है, पहली छोड़ेगा, 3rd क्लास में छोड़ेगा, 5th में छोड़ेगा, मैट्रिक करके छोड़ देगा, इंटरमीडिएट छोड़ेगा, MA करके छोड़ देगा, PhD करके छोड़ेगा। कहीं ना कहीं से तो इसमें से गुजरना है उस प्रोसेस के। अब सर वो कुछ बनता है, वो पुलिस वाला बनता है, जर्नलिस्ट बनता है, एंकर बनता है, मोटिवेशन स्पीकर, कुछ बनता है। वो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, उसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह देखा होगा। सर उस तालीम के निज़ाम का काम ये था कि वो कहीं ना कहीं सिमत की ऐनक देती। अच्छा, वो जो ऐनक लग रही है, ये बड़ी एक अहम चीज़ है सर। इस पे बात करते बड़े मोहतात अंदाज से बात करनी पड़ती है सुलेमान आबिद साहब, कि कहीं गलती ना हो जाए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा प्रोफेसर को, उसका कोई कसूर नहीं है, मैं इस सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पे तो सिस्टम है ना जिसके अंदर एरर है। सिस्टम में एरर ये है कि वो जो ऐनक लगाता है, वो ऐनक या तो एक ही सिमत दिखा रही होती है और उसके अलावा बाकी जहतें पता ही नहीं लगती। डाइवर्सिटी है ही नहीं, उसमें डाइवर्सिटी नहीं है। नंबर 2, वो ऐनक वो बिल्कुल कह लीजिए ब्लर होती है। जी बिल्कुल ठीक है। वो क्लाउड्स दिखते हैं या ब्लैंक होती है टोटली, तो अंधा अंधे को गाइड कर रहा होता है। अब एक ऐसा बच्चा जो बचपन से सुनता आया कि जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं कामयाब हूंगा। अब यहाँ पर सवालिया निशान कामयाब को जरा अलग कर लें। कामयाब वो है, दुनियावी बात कर रहा हूँ, जो खुद कफील है, सेल्फ डिपेंडेंट है, पहली बात, स्टेप नंबर 1। और पीक, मैं एकदम जंप करके पीक पे जाने लगूँ, पहले स्टेप से लास्ट स्टेप पे। और सेकंड स्टेप, हाईली प्रोडक्टिव हो गया, समाज के लिए फ़ायदेमंद हो गया। उसका काम, उसका बोलना, उसका कुछ भी जो प्रोड्यूस कर रहा है, लिख बोल के काम करके वो प्रोडक्टिविटी सोसाइटी को मिलने लग पड़ी है। ये है, यानी उसने अपने आप को संभाला
اور پھر سماج کو سنبھالنے کے قابل ہو گیا، جسے آپ کے مضامین جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس میں ایکٹیو سٹیزن کہتے ہیں. ایکٹیو سٹیزن کہتے ہیں. یعنی اگر تعلیم تہذیب کے عمل سے گزارتے ہوئے ایک ذمہ دار شہری نہیں بنا سکی تو پھر وہ تعلیم نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب یہ جو ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جو ڈائریکشن کا جو مسئلہ ہے، اب دیکھیے 3 پہلو ہیں. ایک ڈائریکشن ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے بچے کو، ایک استاد کی طرف سے آتی ہے، ایک سوسائٹی کے جو رہنما ہوتے ہیں ان کی طرف سے آتی ہے، پھر آپ کے کچھ مینٹرز ہوتے ہیں میڈیا کی مدد سے. تو کہاں مطلب ایک تو استاد کا آپ نے کہا کہ گیپ ہے، لیکن یہ جو باقی فریق ہیں جس میں پیرنٹس بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، لیڈر بھی ہے، ہمارے وہ پیشوا بھی ہیں، وہاں پہ بھی کوئی فلا ہے؟ سر دیکھیں، دنیا میں نا سب سے زیادہ خوفناک بیڑی زنجیر وہ ہے جو آنکھ سے نہیں دکھتی. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا سٹینڈرڈ، دیکھیں نا آپ نے ابھی ہائٹ ماپنی ہے، آپ کہیں گے شاہ جی فٹا منگوا لیں، انچی ٹیپ منگوا لیں، یا دیوار پہ ڈاکٹروں کے نا بچوں کے کلینک پہ وہ لگے ہوتے ہیں نشان، پہلے بچہ کھڑا ہوتا ہے کہ تیرا کا 4 فٹ اتنے ہی، وہ سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے. اس سے زیادہ خوفناک وہ سٹینڈرڈز ہیں جو آنکھوں سے نہیں دکھتے لیکن ہیں، مثلا نمبروں کا سٹینڈرڈ جو اب آج کل سب سے بڑا بخار بن گیا ہے. ماں باپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بچے بخار میں مبتلا ہو گئے سر، آپ پوری سوسائٹی لگا رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں، آپ ان کو گاڑیاں دے رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو اتنا بڑا ستم کر رہے ہیں. اور یہ رٹا، سر اس کی ڈیفینیشن میں نے بڑی ایک سائنٹیفک سی بنا لی. جی پلیز. رٹا کا مطلب ہے سر اگر یہ گھر ہے، یہ پراپرٹی ہے جس کا یہ جگہ ہارٹ ہے، کیا میں بیٹھتا ہوں، آپ بیٹھے ہیں سر، میرے دوست بیٹھتے ہیں، یہ ہارٹ ہے، لیڈر کی جگہ، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں سر کسی کو اس پراپرٹی کے گیرج سے آگے نہ جانے دوں اور میں گیرج پہ ویٹنگ پہ بٹھا دوں اور کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے بھی چلا جائے، سر یہ ہم اپنے مائنڈ میں کرتے ہیں. رٹے کا مطلب ہے حافظہ کمزور ترین حصہ ہوتا ہے، یہ کوئی ڈیپ روٹیڈ نہیں ہوتا، یہ عین الیقین حق الیقین پہ نہیں جانے دیتا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہ یقین جس سے عمل نے پھوٹنا تھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. بالکل صحیح. سو ہم وہ سٹینڈرڈز دیتے ہیں، پھر نوکری سٹینڈرڈ ہے، پیسہ سٹینڈرڈ ہے، پیسہ سٹینڈرڈ ہے، صورت سٹینڈرڈ ہے. یہ سوشلی دیکھیں جی، میرے بچے نے CSS کر لیا، سر بڑا سٹینڈرڈ ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے بیٹی جی، اچھا پاویں ڈاکٹر بن کے انہیں بیاہ ہی کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بٹ وہ ڈاکٹر زیادہ تر لڑکیاں جو ہے شادی کر کے ڈاکٹر. آپ کا ایک بڑی تعداد انجینئرز کی، انجینئر آپ کی کریم ہوتی ہے سر، ٹیکنوکریٹس کی، وہ برین ڈرین ہو جاتا ہے. بلکہ انجینئر ڈاکٹر تو CSS PCS میں جا کے ادھر بھی باہر بڑی دنیا جاتی ہے. سر امریکہ نے ٹیسٹ ایسے رکھے ہیں، آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ یہاں 47,700 روپیہ چونا منڈی میں اور چیچا وطنی میں لینے سے اچھا ہے وہ امریکہ چل جاتا ہے. اچھا شاہ جی، یہ جو ایکٹیو سٹیزنز اور رسپانسبل سٹیزن کا ورڈ آپ نے استعمال کیا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستانی سوسائٹی میں. یعنی کہ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ جو ایکٹیو سٹیزن ہے یا رسپانسبل سٹیزن جو خاص طور پہ آج سوسائٹی کہتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو رسپانسبل ہونا چاہیے، یہ کیا فلا ہے پھر؟ کیوں نہیں ہو پا رہی کہ ایک ایکٹیو سٹیزن شپ میں بھی آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہو رہی اور آپ ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ پاکستان کا پرسپیکٹو بھی نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، آپ کے پاس مثالیں کتنی ایکٹیو سٹیزن کی، مطلب فرسٹ آف آل نا ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا سلیمان عابد صاحب کہ اس سماج میں ہیرو کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ مانے نہ مانے. اچھا پلانڈ ایفرٹ سے جو ہیرو ہے نا سر، وہ تو ہے ڈراموں کے ذریعے، اور وہ ڈرامے ہیں سنہری دن، الفا بریوو چارلی، اور یہ جو تازہ ہے اہل وفا. مطلب یہ سارے ادارے کون، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیں وہ پراپر ایک انویسٹمنٹ کے ساتھ برانڈنگ کرنی چاہیے. آپ کے ملک میں باقی کسی شعبے نے اپنے آپ کو برانڈ نہیں کیا. یہ بہت بڑا المیہ ہے شاہ صاحب، بہت بڑا المیہ، کیونکہ بڑے بڑے قابل لوگ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے ہیں. ایک 22ویں گریڈ کا افسر، اس سے زیادہ بڑا محسن ایک انٹرپرینیور ہے جس کے پاس 22 لوگ نوکری کر. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ 22 کے لیے رسک جنریٹ کروا رہا ہے، ذریعہ بن رہا ہے، وسیلہ بن رہا ہے، وہ ہر طرح کے تھریٹ رسک کی صلاحیت دیکھیں نا ذرا، اس کا صلاحیت دیکھیں کیا. سر وہ زندگی میں کتنی بار زیرو ہوا ہے. افسر تو معطل ہوتا ہے پھر دوبارہ لگ جاتا ہے، سر وہ زیرو ہوا ہے، وہ اسکریچ پہ گیا، وہ قرضوں میں، وہ بینک کرپٹ ہو گیا پھر کھڑا ہو گیا. اس کے نروز کیا ہوں گے، اس کی جرت کیا ہوگی. اس نے محکموں سے بھی لڑنا ہے، اس نے اداروں سے لڑنا ہے. اس کے بعد میں 22 کی بات کر رہا تھا، 22 کی نوکری ہے. سر ایسے انٹرپرینور ہیں جن کے پاس 22,000 32,000 40,000 ہیومن ریسورس ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی یہ بتائیے، یہ جو آپ نے بات کی ہے، کیونکہ آپ کا تو یوتھ کے ساتھ بہت انٹریکشن ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، خود قاسم علی کا. یہ جو ہماری یوتھ میں ایک جذباتیت بہت ہے، ہر چیز کے اندر نا ایک بہت جذباتیت، لاجک بہت پیچھے ہے. یہ جو جذباتی کیفیت کا جو منظر ہے یہ کیوں کر پیدا ہوا ہے؟ سر جذباتیت یوتھ میں نہ ہو تو کہاں ہو؟ پہلی بات ہمیں یہ زیادہ محسوس اس لیے ہو رہی ہے چینلائز نہیں ہو رہی. چینلائز نہیں ہو رہی.
سر دیکھیے نا, راوی کا جب بند نہیں تھا نا, بند روڈ, تو یہ ساندہ گلشن ابھی اڑ جاتا تھا آج سے 50 سال پہلے. لیکن بند آئے تو بند نے کیا کیا, وہ سارا پانی جو آ رہا ہے اس کو چینلائز کر کے آگے بھیج دیا, رستہ روکا اور کسی اور طرف سمت کر دی. ہم یوتھ کو 20 سالوں میں تو بڑا چیلنج ہوا سر. 20 سالوں میں سر ہم نے پارک چھینے, ہم نے کرکٹ چھینے, ہم نے اسکول کی اسمبلی چھینی, انٹرٹینمنٹ, ایکسٹرا کریکولر, اور سب سے بڑھ کے مینا بازار ورڈ ہی نہیں رہا سر. مینا بازار ورڈ ہی نہیں ہے سر, میلے نہیں رہے سر. اس کے ساتھ آپ کے تقریری مقابلے, آپ کے مضمون نویسی کے, آپ کے ڈرامے, آپ کے سٹیج, ہزاروں چیزیں کیا کرتی تھیں, وہ چینلائز کرتی تھیں. سر مجھے کل کی بات ہے, 1996 میں نے میٹرک کے پیپر دیے. آپ جانتے ہیں سب سے بڑی ایکٹیویٹی کیا تھی؟ جم جوائن کرنا. اس زمانے میں تو بڑا ہوتا تھا, 16 سال عمر تھی. جم جوائن کر جا کے, اچھا کچھ یہ بھی رہا ہے یار تیری عمر علی 16 سال ہے. سر میں نے ٹکا کے 3 مہینے ایکسرسائز کی, 3 مہینے ٹکا کے ایکسرسائز کی. سر اب آپ دیکھیں نہیں بات رہی. اچھا پھر سر کہیں نہ کہیں آپ کو لٹریری کلبز ملتے تھے, سوسائٹیاں ہوتی تھی, لائبریریز ہوتی تھیں, اسٹڈی سرکل. اچھا یہ ایسے خاموشی سے بنتے تھے, یہ اناؤنسڈ بھی نہیں ہوتے تھے, رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے تھے, اداروں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں, مقامی سطح پر مشاعرے ہوتے تھے, بڑے زبردست بیٹھ کے بات ہوتی. اب سر ہوا یہ کہ ساری یہ انرجی جو چینلائز ان میں ہونی چاہیے تھی سر وہ نہیں ہوئی. اچھا شاہ صاحب, یہ جب سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا خاص طور پہ, جس پہ سب سے زیادہ جو ایکسیس ہے وہ 15 سال سے لے کے 30 سال کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہے, یہاں جو ہم دیکھتے ہیں غصہ بہت ہے, نفرت بہت ہے, تعصب بہت ہے, فتویٰ بازی بہت ہے. اچھا غیر ضروری پوسٹیں ہیں, اس میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے چیزوں کو لگائیں. اب اس کو, اور یہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں تو کہیں یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کی, سائبر کرائم کی, سائبر پالیسی کی کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہے. تو کیسے بچے کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اگر ایک اچھی اپرچونٹی آئی ہے تو اس کو پازیٹیو کیسے استعمال کیا جائے؟ اچھا سر دیکھیے, ہم لوگوں نے موٹر سائیکلیں بڑے چاہ سے کبھی خریدی تھی, مجھے یاد, اس کو بڑے سجاتے تھے. ایک اور بڑی تبدیلی آئی ہے سر. میرا ایک ادارہ جو ہے وہ گلشن راوی میں ہے سر, آپ جانتے ہیں. میرے ادارے میں آج سے فقط 10 سال پہلے جو باہر کی پارکنگ تھی وہ 80% سائیکل تھی, 20% موٹر سائیکل تھی. اور موٹر سائیکل تب بھی یشی تھی. سیل فون 2001 میں آیا ہے, اتنے موٹرولا کے سیٹ ہم اٹھا کے پھر رہے تھے. آج چھوٹا بچہ اس کے پاس اینڈرائڈ سیل فون ہے. ہمیں سر دیکھنا پڑے گا کہ اس ٹیکنالوجی کو با مقصد بندہ استعمال کرتا ہے اور بے مقصد بندے کو ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے. سر میں ایجنڈا لیس ہوں تو گاڑی مجھے جہاں مرضی لے جائے, لیکن ایجنڈا فل ہوں تو اس کا مطلب آپ کی ڈائریکشن, تھکی ہوئی گاڑی بھی مجھے میری منزل تک پہنچا دے گی. سر سوسائٹی کے اندر سر یہ ہے سماج پہ بات, سماج بے مقصدیت کا شدید شکار, اور سر اس کو اسٹیٹ آن کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ پل پانی کیسے بچانا ہے, یہ سب چیزوں پہ لگی ہوئی ہے. وہ حزب اختلاف سے لڑ کے تھک رہی ہے. وہ انٹیریئر کے, ایکسٹیریئر کے, باہر کے سارے مسئلوں کو جانتی ہے. سماجی طور پہ سر کوئی ڈریس کرنے کو تیار ہی نہیں. جب سماجی طور پہ آپ نے کہا نا, تو ایک بڑا مسئلہ خواتین کا ہے, لڑکیوں کا. اب دیکھیے بڑی تیزی سے ہماری لڑکیاں تعلیم حاصل بھی کر رہی ہیں, پڑھ لکھ بھی جاتی ہیں, لیکن جو لڑکیوں کا لیول آف کانفیڈنس ہے, جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں, میں بھی یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, ان کو بات تک نہیں کر پاتے. یہ جو لیک آف سیلف کانفیڈنس ہے, اس کو دور کرنے کے لیے ہمارا تعلیمی نظام, ہماری سوسائٹی, آپ جیسے ادارے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو, ایک کانفیڈنٹ لڑکیاں دیکھیں, اس کو ڈری ہوئی, سہمی ہوئی لڑکی کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں؟ سر اگین یہ بیمار سماج کی نشانی ہے. میں اس کے کئی انڈیکیٹرز بتاتا ہوں آپ کو. میرے 40-41 سال کے جمعے کے خطبے جتنے میں نے سنے, آج تک میرے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ بیٹی کو وراثت میں حق دینا ہے. بہت اچھی ذکر آپ نے. سلمان عابد صاحب میری ایک بیٹی ہے, میں سوچتا ہوں کہ اس کو وراثت میں حق مجھے اتنی سنجیدگی سے دینا ہے جتنا بیٹے کو دینا ہے. ٹھیک, کیوں یار اس کی جرت بڑھ جائے گی, اس کا کانفیڈنس بڑھے گا, آپ کے کانفیڈنس بڑھے گا. ہم ساری زندگی تھوڑے سے پیسے اپنی بیوی کو دے کے حساب لیتے رہتے ہیں, 100 روپیہ کتنے چلا گیا. ہم اس چھوٹی چھوٹی بات پہ چپیڑ مار دیتے ہیں. یار ہم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی والدہ کو وہ اعتماد نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. یہ کلچرل پرابلم ہے سر, اور ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کہیں سر نہ چڑھ جائے. ہمیں اعتماد کرنا چاہیے, پہلی بات. دوسری سر بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس 2 آپشنز ہوں, یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی ہے, اور میرے پاس آپشن یہ بنی ہے کہ یا اس کو تعلیم دلا لو یا بیٹوں کو,
تو سر میں بیٹی کی تعلیم دلواؤں گا, بیٹوں کی نہیں دلواؤں گا. عمومی طور پہ لوگ بیٹے کی طرف رخ کرتے ہیں, میں بیٹی کو نظر انداز کرتے ہیں. میں بیٹی کو دلواؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ میری جو نانی پردادی تھی نا کوئی شاید سر, وہ ٹیچر تھی. ہم اس کو گاؤں میں ہمارے ال ہوتی ہے, اٹس کالڈ ٹرائب. ٹھیک. تو ہمارا جو ٹرائب تھا میرے دادا کی والدہ کا سر وہ ٹیچر تھا, مولم شانے ہم کہتے تھے اس کو. اس ایک جینز میں مولم آنے سے پوری نسل کے اندر کوئی جینیس اگر ہے تو وہ پردادی کی ہے. واہ واہ واہ. اور ویسے بھی دیکھیں نا, اگر آپ لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں شاہ جی, وہ صرف لڑکی تک نہیں ہے, نسل, اسے پوری نسل ہے, اس کی فیملی ہے, پوری سوسائٹی ہے, اس کے ساتھ وہ تیار ہوتی ہے. بہت اچھی بات. مرد کے لیے تعلیم نا سلیمان عابد صاحب معاش ہے. وہ کہتا ہے جی میں تعلیم حاصل کر کے پیسے کماؤں گا, بس. عورت کے لیے نہیں ہے. وہ اپنا خاندان دیکھے گی, اپنے آپ کو دیکھے گی, فیملی کو دیکھے گی, سسٹم کو دیکھے گی, تربیت کی کرنی ہے اس نے. اچھا شاہ جی یہ بتائیے, اب آپ کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس سارے اپنے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اندر, میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کچھ یہ بتائیے کہ آپ کا نیریٹو کیا ہے, آپ پاکستانی یوتھ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا فوری طور پہ خیال آتا ہے کہ میرا سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ یوتھ کو دیکھنے کا, لڑکا یا لڑکی, وہ کیا ہے؟ سر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس پاکستان کے پاس ایٹم بم سے بڑا خزانہ یوتھ ہے. بالکل صحیح, سب سے بڑی آبادی ہے اس وقت, یوتھ بہت بڑا خزانہ. اور خطرناک بات یہ کہ ایٹم بم کی سمت ہے, پتہ انڈیا کی طرف چلانا ہے, اس کی سمت ہی کوئی نہیں ہے سر, اور اس کی سمت کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا کویشچن ہے سر, میں آپ کے اس پروگرام کے توسل سے ریز کرتا ہوں. ہمارے یوتھ کو ایڈریس کرنے والے منسٹرز اور جو بیوروکریسی اور انتظامیہ ہے ان کو پتہ کوئی نہیں. ایون پولیٹیکل پارٹیز, آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز کا ہی نہیں پتا سر. یعنی کچھ سٹیٹس ڈیٹا اور کچھ چند سیکٹری جو اپنے مطابق چلاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں سر. ٹھیک ہے, اور اگر ہے تو سر پھر دیکھ کیوں نہیں رہا. اچھا ایک ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں سیوک ایجوکیشن کا. اچھا وہ اب دیکھیے ہماری تعلیم سے نا شاہ جی بہت دور چلا ہے. کبھی سبجیکٹ تھا, آپ کو پتہ ہے سوکس پڑھتے تھے ہم. اچھا وہ جو سیوک ایجوکیشن تھی جو لوگوں کو بتاتی تھی کہ زندگی گزارنے کے مثبت طریقے کیسے ہیں, لوگ کیسے اپنے آپ کو دیتے ہیں, بڑوں کا احترام, چھوٹوں کا احترام, پرندوں کا احترام, سڑکوں کا احترام. اب یہ جو پہلو ہمارا مائنس ہو گیا ہے پورے کانٹیکس میں, اسی وجہ سے میں ڈیولپ ہو گیا ہوں, سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. تو اس کو کیسے پھر اس کیمپین کو بلڈ کریں کہ جس میں سیوک ایجوکیشن کو پرائیورٹی دی جائے؟ سر دیکھیں آپ, میں, ہم اوپینین میکرز ہیں لیکن لا میکر نہیں ہے. لا میکر نہیں ہے, ہم پالیسی میکر نہیں ہیں. اچھا شاید وہ ہوتے ہوتے اوپینینز قانون کی شکل یا پالیسی کی شکل اختیار کر ہی جاتے ہیں, لیکن یہ پروسیس بعض اوقات بڑا لیٹ ہوتا ہے, بڑی دیر لگ جاتی ہے. مثلا یہ کہ نمبر نہیں لینے چاہیے, میں کب سے بول رہا ہوں, اب جا کے لوگ بھی بولنے لگ پڑے ہیں. میں کہتا ہوں پیشن پروفیشن ایک ہونا چاہیے, میں کب سے بول رہا ہوں, لوگ بھی بولنا. میں کہتا ہوں جی ہمیں اپنے لوکل لٹریچر کو پروموٹ کرنا چاہیے, کب سے بول رہا ہوں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں سر. مثلا میں کہتا ہوں ہمیں پرسنل ڈیولپمنٹ, سوک سینس, اس طرح کی چیزوں کو اسکولوں میں پڑھانا چاہیے. اچھا اگر یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یا سلیمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں, اگر یہ اسٹیٹ کہنے لگ پڑے تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا سر. اگر خان صاحب کے ایک پوسٹ لگتی ہے 40 رولز آف لو, اچھی کتاب ہے, چند دن پہلے لگی ہے سر, پاکستان میں 40 رولز آف لو ٹکٹ کی طرح بک گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, اگر ایک لیڈر جو ہے لیڈر چیز کو لے کے چل رہا ہے, اس کا فالوور ہے, اس کی پاور ہے, اس کے پاس اللہ نے اس کی زبان میں وہ طاقت رکھی ہے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں اور پھر مانتے ہیں. اچھا شاہ جی یہ بتائیے, پاکستانی نوجوان جو ہے معاش چاہتا ہے پڑھ کے, اب پاکستان میں جابس تو ہے نہیں, تو آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر ایک مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا اپنی اپروچ رکھنی چاہیے, مطلب جاب کا انتظار کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں آپ کے میرے زمانے میں ہم ٹیوشن پڑھا لیتے جی پڑھاتے تھے سر, ہر بندہ ٹیوشن بھی نہیں پڑھا سکتا. میں پروموٹ کرتا رہا ٹیوشن پڑھاؤ ٹیوشن. اب ایک نئی دنیا آ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو نئی دنیا ہے, وہ نئی دنیا میں ای کامرس آ گئی ہے, فری لانسنگ آ گئی ہے, ڈیجیٹل ورلڈ آ گئی ہے. میرے ایسے شاگرد ہیں جو ملینز روپیز کما رہے ہیں ڈیجیٹل شاپس وغیرہ بنا کے. فزیکل کوئی شاپ نہیں ہے سر. اب سر جب اس زمانے میں آپ آتے ہیں تو اس زمانے میں ایک نئی دنیا جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس ڈیجیٹل اکوپمنٹ چیزیں اور ایپس کے ساتھ. 7 ماہ پہلے آپ میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ زوم اور گوگل میٹ پہ ہم پڑھانا شروع کر دیں. یہ کووڈ کی وجہ سے بلکہ ایک اپرچونٹی نکلی ہے کہ لوگوں کو ریئلائزیشن ہوئی ہے. بزنس نیڈ ہو گئے سر. امپائر اچھا جو پرپیئر ہے وہ چیکے مار رہا ہے, اور جو پرپیئر نہیں ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ دنیا نے ویسے ہی واپس لوٹ جانا ہے. سر دنیا جنگوں کے بعد, پینڈیمک کے بعد اور بڑے کرائسس کے بعد ویسی نہیں رہتی. اس کے اندر سے ایک نئی تبدیلی آتی ہے, نئی دنیا نکلتی ہے. اچھا شاہ جی یہ اب آپ کیونکہ ایک اور زاویہ آپ نے چھیڑا ہے,
مطلب آپ کی بنیادی اپروچ یہ ہے کہ لوگوں کو مائکرو انٹرپرینیورس ماڈل کے کرنا پڑے گا. اب یہ بتائیے کہ آپ کی نظر ہے الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ، بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اب اس میں سے نوجوان کا جو ایجنڈا ہے، میں تو شاید خود ایک میڈیا کا آدمی ہوں، اینکر بھی ہوں، تجزیہ کار بھی ہوں، کالم نگار بھی ہوں، کہیں گم ہو کے رہ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں شور زیادہ ہو گیا بڑا شور ہو گیا، اور وہ شور بھی ایسا ہو گیا کہ جس میں لوگوں کے لیے زیادہ ہی مسائل پیدا. کل کی بات تھی نوائے وقت کی سرخی وقت ہوتی تھی، کل کی بات تھی ایک کالم عذاب بن جاتا تھا، کل کی بات ٹی وی پہ پٹی چلی ہے خبر. سر اتنا شور اور اتنی ٹریفک اور اتنی بے معنی لا یعنی قسم کے میسج یار آپ اٹھاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی سم ٹائم میں لوگوں کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں یہ گرین جو ہے یہ ان ریڈ ہیں اور یہ ایک دن کے ہیں اور یہ ڈراپ کالز ہیں، میں کیا کروں جب آپ کے پاس اتنی بمبارمنٹ ہو رہی ہو. اب ذرا اگلی بات سنیے گا، اور آپ نے لائف کو پرائرٹائز نہیں کیا ہو تو پھر جنہیں لایا گلی میں اودے نالی چلی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے سماج کو بدلنے کی جو پوری ایک ہے، اس میں ہمارا میڈیا کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے. سر میڈیمز زیادہ ہو گئے، پھر میڈیا اپ گریڈ نہیں ہوا. آپ جس کو میڈیا کہہ رہے ہیں، میرے والا میڈیا اپ گریڈ ہوا ہے لیکن یہ جو فارمل ہمارا الیکٹرانک اینڈ پرنٹ ہے یہ اپ گریڈ نہیں ہو پا رہا. یا اس کو ماننا چاہیے کہ یہ اپنے کو آخری ایام کی طرف ہے. اچھا ایک آخری سوال شالی، یہ جو کمرشلائزیشن ہے جو نوجوانوں کے اندر ہر چیز کو دیکھتے ہوئے نا کمرشل اپروچ بہت آ گئی ہے. اچھا اس میں ویلیوز پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر جب آپ ہر چیز کے اندر منافع ڈھونڈنا شروع کر دیں، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویلیوز والوں کو پروموٹ ہی نہیں کیا. بہت اچھی بات ہے سر. آپ کے اشفاق احمد سے زیادہ مشہور ملک ریاض صاحب ہیں، آپ کے ہیروز وہی ہیں کمرشل. آپ دیکھیں نا سر، ہم عطاء اللہ قاسمی یا مستنصر تارڑ صاحب یا امجد اسلام امجد ان سے زیادہ کرپٹ پولیٹیشنز کو جانتے ہیں، لیڈرز کو جانتے ہیں. پراپرٹی سر میں نے باقاعدہ یونیورسٹیز میں ایم بی اے کی کلاسز میں اسکالرز کے نام لیے ہیں، پتہ کوئی نہیں سر، پتہ ہی کوئی نہیں سر. یہاں تو وائس چانسلر بیچارہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے جب کوئی ایک بڑا طاقتور بندہ آ جاتا ہے، ایم پی ایم این اے کوئی سیاست دان، سماج کی. سر اچھا جی دیکھیں، میں تو اب قاسم علی شاہ صاحب سے بہت زیادہ بات کرنا چاہتا تھا اور بڑی اچھی ہم نے ایک گرہ بھی کھولی تھی اور بہت سے موضوعات ہیں جن کے اوپر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قاسم علی شاہ کا جو تجربہ ہے نا وہ اتنا وسیع ہے اور اتنی ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر، مختلف گروپوں کے ساتھ چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک لوگوں کے ساتھ ان کا مسلسل انٹریکشن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے جو پالیسی ساز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی یہ جس قسم کا کام کر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں. میری خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ اور مزید معاملات پہ ڈسکس کرتا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ جو ہمارا مکالمہ ہے یہ وقتاً فوقتاً جاری رہے گا. ہم زیادہ بہتر سوالات کے ساتھ، بہتر آبزرویشن کے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب کا جو علم ہے، جو بیانیہ ہے، اس کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. میں قاسم علی شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.